मेरी मोहतरम दोस्तों, भाइयों और मेरी माओ और बहनों, इस वक्त हम लोग एक प्रोग्राम में शरीक हैं। और ये प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक की निस्बत से है कि हम लोग रमज़ानुल मुबारक का ये कीमती महीना कैसे गुजारें और इस महीने से कैसे इस्तिफादा करें। इस सिलसिले में बहुत सी बातें हमारे सामने आ चुकी हैं और आती रहेंगी। इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक तो ये ऐसा मुबारक महीना है कि जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किया है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। कि रमज़ानुल मुबारक तो ऐसा मुबारक महीना है, ऐसा कीमती महीना है कि इस महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ। लौहे महफूज से आसमानी दुनिया पर इस महीने में नाजिल हुआ। जो कुरान मजीद पूरी इंसानियत के लिए, पूरी जिन्नात के लिए हिदायत है, उसमें आपको रहनुमाई की बातें मिलेगी। कोई भी मसला होगा तो उस मसले को कैसे हल करना है, वो चीजें आपको रमजानुल मुबारक कुरान मजीद में मिलेंगी। कुरान मजीद आपकी रहनुमाई करेगा, कुरान मजीद आपकी गाइडिंग करेगा। तो इस मुबारक और आखिरी आसमानी किताब को उतारने के लिए अल्लाह ताला ने रमजानुल मुबारक के महीने का इंतखाब किया। और यह ऐसा मुबारक महीना है कि इस महीने में खुद ब खुद इंसानों का ताल्लुक अल्लाह ताला से, कुरान मजीद से बढ़ जाता है। तो कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने इस मुबारक महीने में नाजिल फरमाया और ऐसा माहौल बन जाता है कि खुद बड़े बड़े शयातीन को अल्लाह ताला बेड़ियों में डाल देता है, बेड़ियों में कैद कर देता है। तो शयातीन आम दिनों में जितना इंसान को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, इंसानों को वसाविस में मुब्तला करने की कोशिश करते हैं, इंसानों का वक्त जाया करने की कोशिश करते हैं, रमजान के महीने में ये कम से कम होता है कुछ न कुछ अंदर का नफ्स मुस्तकिल, हमारी जो जिंदगी बुरी गुजर रही थी उसके असरात तो रहते हैं, लेकिन ये शयातीन वो बेड़ियों में जकड़ दिए जाते हैं। तो गोया के एक तरह से माहौल बनता है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह का माहौल बनाया। रमजान के आने से 2 महीने पहले ही से मालूम हुआ कि रमजान का इंतजार हो रहा है, रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, रमजान की आमद की खुशखबरी दी जा रही है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने की बरकत है कि अल्लाह के रसूल हमने इसको शुरू किया था और आज भी इस तरह के सिलसिले चल रहे हैं। आज हम लोग जिस प्रोग्राम में बैठे हैं, या हमारे जो इस प्रोग्राम को कन्वेस करने वाले, इस प्रोग्राम को की कमांडिंग करने वाले या उसको कंडक्ट करने वाले हैं, उनका भी यही है कि भाई रमजान से पहले हम लोग रमजान की तैयारी करने वाले, उसका इस्तकबाल करने वाले बन जाए। तो ये महीना तो पूरा का पूरा इबादत का महीना है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने का महीना है, अल्लाह से लव लगाने का महीना है कि हमारे दिल अल्लाह से जुड़ जाए, हमारा मिजाज जो है अल्लाह वाला बन जाए। तो ये पूरा महीना इसी का है। फिर खास करके इसमें जो आखिरी अशरा है, जिसको आखिरी अशरा कहते हैं, जो 20वीं रमजान की रात से शुरू होता है। गोया कि 20वीं रमजान की रात शुरू हो गई, मगरिब की नमाज हो गई, तो अब 21वीं रात शुरू हो गई, आखिरी अशरा शुरू हो गया। वो तो और ज्यादा कीमती है। वो तो गोया के पूरे रमजानुल मुबारक का खुलासा है। रमजान पूरे साल का खुलासा है और आखिरी अशरा ये रमजानुल मुबारक का खुलासा है। इस आखिरी अशरे में जो इबादतें हम लोग रमजान में करते थे, नमाजों की पाबंदी है, तरावी की फिक्र करना, तरावी का एहतिमाम करना है, रोजा रखना है, इफ्तार करना भी है और इफ्तार कराना भी है, कुरान मजीद की तिलावत करना, कुरान मजीद को पढ़ते रहना, कुरान मजीद को समझने की कोशिश करना, गौर करने की कोशिश करना। इसके साथ साथ आखिरी अशरे की खास इबादत जो है वो एतिकाफ की इबादत है। ये एतिकाफ ये अरबी का वर्ड है, अरबी का लफ्ज है। आकफ के माने आते हैं किसी चीज में एकसू होना, जुड़े रहना, डट के रहना।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ کو نبی بنایا جا رہا تھا، نبی بننے سے پہلے کچھ سال پہلے سے آپ کی طبیعت میں ایسا بالکل ایک طبیعت میں انفرادی الگ خلوت کا ذہن بن گیا تھا کہ تنہائی میں رہیں، تنہائی میں کچھ اللہ کو یاد کریں۔ اس کے لیے کچھ ناشتہ وغیرہ ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو امہات المؤمنین میں سب سے پہلی زوج مطہرہ ہیں، وہ کھانا وغیرہ بنا کر کے دیتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی آبادی سے ذرا ہٹ کر کے ایک غار تھا، ایک پہاڑ تھا جس کو ہرا کہتے ہیں، اس میں پہاڑ کی ایک چوٹی میں ایک غار میں جا کر کے بیٹھتے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ وہاں بھی آبادی پہنچ گئی، اور وہ بھی بہت مکہ مکرمہ کے اندر ہی گویا کہ آ گیا ہے۔ اس وقت آبادی سے ذرا دور تھا، وہاں بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی، لوگوں کا جانا نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر وہاں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس غار سے خانہ کعبہ صاف نظر آتا تھا۔ اب تو خانہ کعبہ کے اطراف میں بھی بڑی بڑی بلڈنگیں ہو گئی ہیں، مکمل نظر آنا مشکل ہے، لیکن اس وقت نظر آتا تھا۔ تو وہاں جا کر کے آپ اپنے آپ کو تنہا رکھتے تھے، خلوت میں جاتے تھے اور عبادت کرتے رہتے تھے۔ پھر جب کھانا وغیرہ ختم ہو جاتا اور کچھ دن گزرتے تو پھر واپس آتے، پھر گھر میں آ کر کے کچھ دن رکتے، پھر تشریف لے جاتے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کے بڑے ہیں، سپریم فرشتے۔ تو وہ اتر کر کے آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اقرا، پڑھیے پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے تو لکھنا پڑھنا آتا نہیں، میں نے تو کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی جو ہے کسی ادارے میں نے کوئی داخلہ نہیں لیا ہے، ہمارے یہاں پڑھنے کا ماحول بھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں کم کچھ لوگ پڑھتے تھے، ورنہ عام طور پر لوگ اپنے گھر کی، علاقے کی ثقافت سے، سوسائٹی میں جو چیزیں آداب وغیرہ بتائے جاتے اس سے تو واقف ہوتے تھے۔ باقاعدہ پڑھنا لکھنا، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی مدرسے میں داخلہ لینا، اس کا ماحول نہیں تھا۔ تو اس ماحول میں، ان لٹریٹ ماحول میں کہا گیا کہ پڑھیے پڑھیے، اقرا، پڑھے۔ پھر وہ آیتیں جو سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ آیتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی گھبراہٹ ہوئی۔ ارے بھائی یہ کیا ہو گیا، کون آ گیا ہے؟ پہلے سے اس طرح کی باتوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ تو ایک طبیعت پر اثر ہوا، پسینہ نکلا، آپ گھر آئے، ڈرتے ہوئے گھر آئے اور اپنی زوج مطہرہ سے کہا کہ بھائی زملونی زملونی، مجھے کچھ اوڑا دیجئے، بخار سا لگ رہا ہے، گھبراہٹ سی ہو گئی ہے۔ اور کچھ احساس ہوا کہ پتہ نہیں کسی جنات کا اثر ہے کیا، کسی جو ہے، اور جو اس زمانے میں جو باتیں ہوتی تھی کہ دیوی دیوتا یا فلاں یا کسی غلط چیز کا اثر تو نہیں ہو گیا۔ تو ان کی بیوی بھی بڑی سمجھدار تھی، بڑی عقل مند خاتون تھی، بڑی جو ہے ہمت افزائی کرنے والی خاتون تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کبھی بھی اس طرح کے غلط سلط چیزوں میں پڑ نہیں سکتے، آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، آپ پر غلط اثرات، جادو کے اثرات ہوں، جنات کے اثرات، شیاطین کے اثرات اور اس کے اثرات نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ آپ کے اندر جو صفات ہیں، آپ کے اندر جو کام کرنے کی ایکٹیویٹیز ہے، اس طرح کے ایکٹیویٹیز والے لوگ کبھی ضائع نہیں ہوتے، کبھی برباد نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں جلتے ہیں، کوئی آپ سے کو سلام نہیں کرتا ہے تو آپ آگے بڑھ کر کے سلام کرتے ہیں، کوئی آپ سے محبت سے نہیں ملتا ہے آپ جا کر کے ملتے ہیں، آپ رشتہ داری کو نبھاتے ہیں۔ کبھی کچھ آپ کے گھر میں پکتا ہے، کبھی بکری ذبح ہوتی ہے، کبھی کچھ اچھا پکتا ہے تو آپ رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں، کبھی ان کو اپنے یہاں کھانے پہ بلاتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی لوگوں کے مشکل موقع پر آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ کوئی سامان لے جا رہا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کر کے اس کے گھر تک پہنچا دیا، کوئی قرضے میں پڑا ہوا ہے، پریشانی میں ہے، آپ نے کوشش کی، آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے، کچھ لوگوں کی ٹیم ایسی ہو جائے جو اس طرح کے قرضے کو ادا کرے۔
وتعین علی نوائب الحق، جو پریشانی مسائل آتے ہیں تو اس میں آپ سپورٹ کرتے ہیں، آپ سماجی ورکر ہیں، سماج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، زمینی سطح پر جو انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے، سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے والے، معاشرے کو اچھا کرنے والے جو کام ہے اس سے آپ جڑے رہتے ہیں، آپ بالکل الگ تھلگ نہیں رہتے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، تو انہوں نے بڑے ہی طاقت سے کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہ خدا کی قسم کبھی اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ جو لوگ سوسائٹی سے، معاشرے سے، سماج سے جڑے رہتے ہیں، اپنے یہاں کے اجتماعی کاموں سے جڑے رہتے ہیں، مسجد کے کاموں سے جڑے رہتے ہیں، تعلیم کے کاموں سے جڑے رہتے ہیں، اچھے اچھے پروگرامز کے کاموں سے پروگرام کرتے ہیں، اس سے جڑے رہتے ہیں، کسی کو کھانا پہنچانا ہے، کٹس پہنچانا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کی شادی کر کے دینی ہے، اس طرح کے کاموں میں اپنا بھی کوئی حصہ رکھتے ہیں کہ بھائی میری طرف سے بھی کچھ ہوگا، میرا بھی تھوڑا سا سپورٹ ہوگا، میں بھی سپورٹ دوں گی، میں بھی سپورٹ دوں گا، تو اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کی پوری دنیا دشمن ہو جائے لیکن کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا ہے، جو اگر کوئی ہٹانا بھی چاہتا ہے تو دوسرے لوگ پیر پکڑتے ہیں کہ نہیں آپ یہیں رہیے، آپ کی وجہ سے سوسائٹی بڑی اچھی ہے، آپ کی وجہ سے معاشرے میں اچھے اثرات پڑ رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ہمارے آپس میں بڑی محبتیں ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول ہم جاتے تھے اور آتے تھے۔ تو اب تو اس طرح سے جنگل میں جانا، کسی غار میں جانا، کسی پہاڑ میں جا کر کے بیٹھنا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو دین کو اتنا آسان کر دیا ہے، الدین یسر، دین بہت آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَ، اور اگر کوئی شخص دین پر سختی کرتا ہے کہ میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گی، یہ بھی وہ بھی، جو دین میں نہیں ہے اپنے اوپر زبردستی لاتا ہے تو دین اس پر غالب آتا ہے، وہ مغلوب ہو جاتا ہے، وہ کر نہیں پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایسا دین دیا ہے کہ پوری زندگی ہم لوگ کھائیں پیئیں، اچھی نیت سے کھائیے، حلال غذا کھائیے، آپ کا کھانا بھی عبادت، ہم کو سونا ہے صحیح طریقے سے سوئیے، دعا پڑھ کر کے سوئیے، دائیں طرف کروٹ لے کر کے سوئیے، رات میں جلدی سوئیے، آپ کا سونا بھی عبادت، آپ اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن رہے ہیں تاکہ آپ کا جسم محفوظ رہے، آپ کا جسم ڈھکا رہے، آپ ستر عورت اختیار کریں، آپ کا کپڑے پہننا عبادت، آپ مرد ہیں، کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں تاکہ ہماری بیوی کو، ہمارے بچوں کو ہم اچھا کھلائیں، حلال غذا کھلائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، ہماری بچیاں، ہماری بیوی، ہماری بہنیں وہ گھروں کے اندر میں رہیں اور ان کو باہر جانا نہ پڑے، تو ہمارا کمانا بھی عبادت ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی محبت سے اپنے گھر کے لوگوں کو لقمہ کھلاتا ہے، کچھ محبت سے کھلاتا ہے، ان کا کھلانا بھی عبادت ہے۔ تو دین کو اللہ نے بہت آسان کر دیا ہے۔ اب ہمیں کہیں جانے کی، جنگلوں میں، باغوں، غاروں میں، اور گھر سے الگ تھلگ ہونا کہ میرے ذہن میں کچھ آ رہا ہے، میں بالکل الگ ہونا چاہتا ہوں، میں بالکل الگ تھلگ رہنا چاہتی ہوں، میں سوسائٹی سے الگ ہونا چاہتی ہوں، الگ ہونا چاہتا ہوں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ایک تو روزانہ ہم لوگ سونے سے پہلے تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں کہ پورا دن میرا کیسے گزرا، صبح سے لے کر کے فجر کی نماز میں نے پڑھی نہیں پڑھی، کس قرآن کی تلاوت کتنی بھی، پھر صبح سے ظہر تک کیا کام ہوا، ظہر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، ظہر سے عصر تک کیا ہوا، عصر سے مغرب تک، مغرب ایک جو ہم سے اچھے کام ہوئے ہیں اس پر اللہ کا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے توفیق دی، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو گئی، کی غیبت ہو گئی، ہم نے بلا کہا، کسی کو ہم نے الزام لگایا، تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے استغفار کرے، اور اگر ان سے بھی معافی مانگے۔ تو ایک کا محاسبہ، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو الگ کر کے میں اور میرے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، اور یہ ہے کہ پورے سال میں آخری عشرہ رمضان المبارک کا، اس آخری عشرے میں ہم لوگ کوشش کریں
جو مرد حضرات ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، بڑے اس کے ہیں کہ وہ الگ رہ سکتے ہیں گھر سے، تو وہ مسجد میں اپنے گھر کے قریب کی جو مسجد ہے اس میں اعتکاف کی نیت سے رمضان المبارک کے 20ویں رمضان کے مغرب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، اور پھر مسجد میں بیٹھے اور آخری تک، چاند کا اعلان ہونے تک، یا پھر 30 رمضان ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ باہر نکلے۔ تو یہ آخری عشرے کی خصوصیت ہے۔ رمضان المبارک کی بہت سی عبادتوں میں آخری عشرے میں ایک عبادت یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اعتکاف کریں۔ مرد ہیں تو اپنے گھر کی مسجد میں، گھر کے قریب کی مسجد میں، اور عورتیں ہیں تو اپنے گھر کے کسی کمرے میں، کسی گوشے کو اپنا ایک معتکف بنائیں، اعتکاف، کہ میں پورے 10 دن یہیں رہوں گی، سوائے ضرورت کے باتھ روم جانا ہے، واش روم جانا ہے، کوئی ضرورت ہے، یا کسی کے اسکول ہے، کالج ہے، اب وہ اسکول جانا ضروری ہے تو اسکول چلی گئی، پھر واپس آ کر کے فوراً اس کمرے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، دینی کتابوں کے پڑھتے ہوئے، تسبیحات کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے یہ 10 دن گزارے۔ اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اس میں جتنا ہم لوگ اللہ کے لیے یکسو ہو جائیں گے، اتنی اللہ کی رحمتیں، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو یہ آخری عشرے کی خصوصیت ہے کہ اس میں ہم لوگ اعتکاف کریں، اور ہر محلے والے، علاقے والے کوشش کریں کہ بھئی ہم لوگ ہماری مسجد کو آباد کریں گے۔ کوئی بزرگ آ جائیں، کوئی فلاں آ جائے، کوئی فلاں آ جائے، اس کی فکر نہ کریں کہ کوئی آ جائے۔ ہم لوگوں کا مزاج ہو گیا کہ جو کام ہمیں کرنا ہے ہم سوچتے ہیں کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آ کر کے کرے گا، کوئی اچانک کوئی غیر مرئی مخلوق، ایسی مخلوق جس کو ہم لوگ دیکھ نہیں پاتے ہیں، وہ آئیں گی اور وہ ہماری مسجدوں کو آباد کریں گی، ہماری جو ہے ہمارے جو ہے مسجدوں میں اعتکاف کریں گی، ہمارے گھر میں اعتکاف کریں گی۔ جو کام ہمیں کرنا ہے وہ تو ہمیں کرنا چاہیے، باقی جو کام اللہ کو کرنا ہے کہ بھئی ہمارا اعتکاف ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ ہمارا مسجد میں بیٹھنا، یا ہماری بہنوں کا، ہماری ماؤں کا، ہماری عزیز بچیوں کا اپنے گھر کے کسی کمرے کو خاص کر کے بیٹھنا اور وہاں پر عبادت کرنا، یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو اللہ جانتا ہے۔ اور امید یہی ہے کہ جب ہمارے رب نے، ہمارے خالق نے ہمیں توفیق دی ہے کرنے کی، تو انشاءاللہ وہ قبول بھی کرے گا۔ جو توفیق دیتا ہے وہی تو قبول بھی کرتا ہے۔ ہمیں مسجد جانے کی توفیق ملی، عشاء کی نماز ہم نے مسجد میں پڑھی، تو اللہ کی ذات سے، پروردگار سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جو ہے وہ ہمیں ہماری اس نماز کو قبول بھی کرے گا۔ ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر میں جانے کی توفیق ملی، اللہ نے ظہر قبول کی، عصر میں بھی بلا لیا۔ عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب میں مسجد جانے کی توفیق ملی، اللہ نے مغرب بھی قبول کی، عصر بھی قبول کی، مغرب میں بھی دعوت دی۔ اسی طرح ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہمارے جو ہے عزیز بچیوں کو نمازیں پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے اپنے گھر میں مصلی پر، تو جس رب نے توفیق دی ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی کوشش کریں کہ ہم لوگ یکسو ہو جائیں، اور خاص کر کے آج کل کے زمانے میں، ان دنوں میں ویسے تو موبائل کا استعمال کم سے کم کریں، خاص کر کے اگر ہم لوگ گھر میں اعتکاف میں بیٹھنے والی ہماری بہنیں ہوں، یا مسجد میں بیٹھنے والے ہمارے بھائی ہوں، ہمارے دوست احباب ہوں، ہمارے نوجوان ہوں، موبائل سے اپنے آپ کو الگ کریں۔ آج کل کے دور میں موبائل میں پوری جو ہے پورا بزنس ہوتا ہے، پوری کالج یونیورسٹی چلتی ہے، پوری سوسائٹی کا بائی ڈاٹا اس میں ہوتا ہے۔ لیکن کم از کم کوشش ہو کہ یہ جو آخر کے 10 دن ہیں اس میں ہم لوگ موبائل سے اور لیپ ٹاپ سے اور اس طرح کی جو بھی چیزیں اس سے الگ رہیں گے۔ اس وقت ہم مسجد میں رہیں گے، میں رہوں گا اور میرے رب کی کتاب رہے گی، اللہ کی کتاب رہے گی، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب، میں اس کو پڑھوں گا، میں اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، میں اس کو انگلش میں، عربی میں، اردو میں، جو زبان ہماری ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا،
اور قرآن سے اپنا تعلق جوڑوں گا. ہماری مائیں بھی ہماری بہنیں بھی کوشش کریں گی کہ بھائی جو کام ہمارا گھر کا ضروری ہے اس کو تو نپٹا کر کے بس اب اس روم میں اس کمرے میں بیٹھنا ہے اور مستقل قرآن پڑھنا ہے. قرآن کا ٹرانسلیٹ جو آسان آتا ہے، آج کل آسان ترجمہ قرآن ہے. ہمارے ندوۃ العلماء کے ناظم حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم کا، ان کا آسان سا ترجمہ ہے، مختصر ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور غالباً انگلش میں بھی ہے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا ہے، اور بہت سے لوگوں کا ہے. کشمیر کے بھی بہت سے علماء نے ترجمے کیے ہیں. تو بہرحال قرآن سے ہمارا تعلق ہو، اپنے علاقے کے قریب کے علماء سے معلوم کریں کہ کون سا ترجمہ ہم لوگ پڑھیں، کون سا ترجمہ ہمارے لیے مناسب ہے، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. تو یہ آخری عشرہ کی خاص عبادت اعتکاف کی. پھر اس آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ جو رات ہے، بڑی زبردست رات، یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. یعنی ایک آدمی ہزاروں رات عبادت 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 میں گزارتا ہے، اور کسی کو لیلۃ القدر کی رات مل گئی تو جو ہے تو لیلۃ القدر کی رات مل گئی تو سمجھیے کہ بڑی عبادت اس کی ہو گئی، بڑی زبردست. تو اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. اب تلاش کیسے کریں گے؟ ہر چیز کی گائیڈنگ ہمارے رب نے، مالک دو جہاں نے، اللہ نے کی ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے اس کی تشریح کی ہے، اس کی تفسیر بیان کی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لیلۃ القدر امید یہ ہے کہ آخری عشرے میں ہوگی، اور آخری عشرے کی بھی طاقت راتوں میں 21ویں رات، 23ویں 23 والی رات، 25 25ویں رات، 27 والی رات، 29 والی رات، یا یہ ہے کہ کم از کم 27 والی رات. تو اس رات میں تو خاص کر کے جگنے کا، دعاؤں کے مانگنے کا، قرآن مجید کی تلاوت کا، صدقہ و خیرات کرنے کا، اللہ کے سامنے رونے کا، مانگنے کا اہتمام کریں. یہ رات اگر کسی کو مل گئی تو پھر اس کے کیا کہنے، زبردست، ایک دم ہائی پاور ترقی ہو جائے گی، ہائی پاور، زبردست ترقی. تو یہ پورا عشرہ جو آخری عشرہ ہے، یہ لیلۃ القدر کے تلاش کرنے کا، عبادت کرنے کا عشرہ ہے. تو اعتکاف میں بھی ہم لوگ رہیں، اور پھر جو ہے کوشش کریں کہ راتوں کو جاگے. دن کو تو روزے رکھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، اور جو ہے تراویح پڑھنی ہے. رات میں بھی ہم لوگ کوشش کریں کہ بھائی قرآن مجید کی تلاوت ہو، تہجد پڑھیں ہم لوگ، اور بھی نفل عبادت پڑھیں. حدیث میں بھی آیا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص قرآن لیلۃ القدر میں ثواب کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ جگتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. بڑا زبردست نسخہ، بڑی آسان، کہ بھائی مسجد میں بیٹھے ہی ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، یہ تو ہر مہینے میں ہر دن تو نہیں آتا ہے. تو کوشش یہ ہو کہ جتنا ہم کو خرید و فروخت کرنا ہے، کپڑے سلانے ہیں، رمضان سے پہلے لے لیں تو اچھا ہے. چپل خریدنی ہے، فلاں کام ہے، گھر کے کام ہے، جیسے ہم لوگ نپٹاتے ہیں شادی سے پہلے، پورا سسٹم بنایا جاتا ہے. تو رمضان سے پہلے پورا سسٹم بنایا جائے، اور پھر خاص کر کے آخری عشرے سے پہلے تو پورا، کہ اب کوئی کام ہمارا نہیں. جتنی بھی میٹنگیں اٹینڈ کرنی ہے کر لیا. گھر میں لوگوں نے کہا، بچوں نے کہا کہ یہ خریدنا ہے، یہ خریدنا ہے، خرید لیا. عید کے لیے کچھ لانا ہے، لے آئے. اب یہ آخری عشرہ ہوگا کہ اس میں تو اب ہمیں کسی طرح کی کوئی ڈسٹرب نہیں کرنا ہے. یہ تو ہمارا آخری عشرہ بس عبادت کے لیے، اللہ کے لیے یکسو ہونا ہے. تو اس کی ہم لوگ کوشش کریں کہ آخری عشرے میں اعتکاف ہو، لیلۃ القدر کی تلاش ہو، اور اس میں خاص کر کے قرآن مجید کی تلاوت ایک تمام دعاؤں سے بڑھ کر کے. سب سے پہلے نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. آج بھی میں نے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ اعتکاف
کیا ہے، مجھے توفیق ملی، اللہ نے موقع دیا، تو ہم لوگ تو اتنا نہیں پڑھ پاتے تھے، لیکن انہوں کے دیکھتا تھا کہ جب دیکھیے پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سوتے بھی ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، رات میں کچھ کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن تھوڑا اور پھر پڑھتے ہیں۔ تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو ایک قرآن ختم کر کے پھر 10 پارے روزانہ، ایک قرآن ختم اور پھر 10 پارے جب پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جو محنت کرتے ہیں ان کے لیے پڑھنا، ان کے لیے محنت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستہ آسان کر دیتے۔ جو بھی محنت کریں گے، جو بھی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رہنمائی کرے گا، راستہ آسان کر دے گا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سب سے پہلے، کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے جتنی کر سکتے۔ اور اگر کسی کو قرآن مجید زیادہ پڑھنا نہیں آتا ہے، بچپن میں موقع نہیں ملا ہے، کچھ ایسے ماحول میں رہے کہ قرآن نہیں پڑھ سکے، تو شرمانے کی بات نہیں، اللہ کا دروازہ، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں اعتکاف میں بیٹھ کر کے قرآن سیکھے، کوئی نہ کوئی تو قرآن پڑھنے والا محلے میں، علاقے میں رہتا ہی ہے، مسجد میں رہتا ہی ہے، قرآن مجید سیکھے پڑھے، سیکھتے رہیں، انشاءاللہ وہ بھی بڑی عبادت ہوگی۔ اور رمضان میں اگر شروع ہو جائے گا تو پھر رمضان کے بعد اس کو باقی رکھنا بھی انشاءاللہ آسان ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی نہ کوئی تفسیر دیکھ کر کے، ترجمہ دیکھ کر کے معلوم کر لے کہ قرآن ہم کو کیا پیغام دے رہا ہے، قرآن ہماری کیا گائیڈنگ کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ سے مانگنے کا اہتمام ہو، دعائیں مانگنے کا بڑا اہتمام کریں۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں اور لوگ، چاہے باپ ہو، دادا ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، بہن ہو، بیوی ہو، جو بھی ہو، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ مانگ لیا تو دے دیتے، پھر ناراض ہو جاتے، کہہ رہے بھائی کہیں کام رہ گیا ہے، جب دیکھیے مانگتے ہیں، جب دیکھیے مانگ رہے ہیں، جب دیکھیے کوئی نہ کوئی سوال، کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی جو ہے پرابلم پیش کرنا کہ ایسا کریے ویسا کریے۔ بس ایک اللہ ہے جو نہ مانگے تو غصہ ہوتا ہے، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ اور جو اللہ سے مانگتے ہیں، خوب مانگتے ہیں، ہر پرابلم کو اللہ سے شیئر کرتے ہیں، ہر مسئلے کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ ان سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ قرآن میں کہا کہ ادعونی استجب لکم، ارے بھائی آپ لوگ مجھے پکاریے، مجھے آواز دیجئے، مجھ سے مانگیے، استجب لکم، میں آپ کی دعاؤں کو قبول کروں گا، میں آپ کی مانگ پورا کروں گا، میں آپ کے پرابلمز حل کروں گا۔ اللہ سے مانگنے کا مزاج، مانگیے، خاص کر کے جو دعائیں قرآن مجید میں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ کتنی دعائیں ہیں قرآن مجید میں، ان دعاؤں کو یاد کر کے، ان دعاؤں کو اس کے اندر کیا بتایا گیا ہے، کیا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، قرآن مجید کی دعاؤں کو مانگیے، اس کو یاد کر کے، سمجھ کر کے مانگیے۔ اللہ کا کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں، اللہ کے بتائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ومن احسن من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کے کون بتا سکتا ہے، کون بتا سکتا ہے؟ اللہ کو جتنی ہماری ضرورتیں معلوم ہے، ہم سے زیادہ ہمارے رب کو معلوم ہے، ہم سے زیادہ اللہ کو معلوم ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، میں کس پریشانی میں مبتلا ہوں، مجھے کیا ٹینشن ہے، میرا سولوشن کس چیز میں ہے، مجھ سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے بتایا ہے یہ مانگیے، یہ مانگیے، یہ مانگیے، یہ مانگیے، یہ مانگیے، تو اللہ سے مانگتے رہیں، قرآن مجید کی دعاؤں کے ذریعے مانگے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی دعائیں ہیں، احادیث میں اللہ کے رسول نے ہم کو سکھایا ہے کہ اللہ سے یہ مانگیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من کل داء۔
ایک سے بڑھ کر ایک دعائیں ہیں، تو حدیث کی دعائیں مانگیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے، بچنے کے لیے کہا ہے، اس کو بھی اس سے بچے۔ کفر سے اے اللہ مجھے بچا، شرک سے اے اللہ مجھے بچا۔ آج تو ہمارے ملک میں اور ہر جگہ شرک کی، کفر کی ہوائیں ہیں۔ کوئی بھی پروگرام دیکھیے، کوئی بھی چیز دیکھیے، یوٹیوب دیکھیے، ٹک ٹاک دیکھیے، شارٹس دیکھیے، اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں وہ آتی ہیں کہ آپ جو ہے اس میں بتایا جائے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، لائک کریے، فلاں کریے، آپ کا یہ کام ہو جائے گا، وہ کام۔ شرک سے ہم کو قریب کیا جا رہا ہے، شرک کے دلدل میں ہم کو ڈھکیلا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے، اللہ کے رسول نے شرک سے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے، اور ہمارے ہر غلطی معاف ہو سکتی ہے، ہمارا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، ہمارا ہر کرپشن معاف ہو سکتا ہے، لیکن شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تو شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو شرک سے، کفر سے پناہ مانگے، فقر و فاقے سے اللہ نے پناہ مانگی۔ بہت زیادہ مالدار ہونا کوئی ضروری نہیں، لیکن اتنا ہمارے پاس کمائی ہو، پیسہ ہو کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے محتاج نہ رہیں، کسی کے سامنے اپنے پرابلم کو پیش کرنے کی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہے۔ اس کے لیے اللہ نے فقر سے بھی پناہ مانگنے کے لیے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ فقر سے پناہ مانگے، اللہ انی اعوذ بک من الفقر، اور کبر سے، تکبر سے، میں بڑا ہوں، میں زیادہ سمجھدار ہوں، میں بڑی ہوں، مجھے سب آتا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اس دوسرے کو نگلیکٹ کرنا، ریجیکٹ کرنا، ان کو کچھ نہ سمجھنا، یہ تکبر ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس سے بھی اللہ کے رسول نے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے۔ تو ان رمضان المبارک میں، آخری عشرے میں، ان دعاؤں کا، قرآن مجید کی دعاؤں کا، احادیث مبارکہ کی دعاؤں کا ہم لوگ بڑا اہتمام کریں، خاص کر کے مانگے۔ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطاری کی جو تھوڑی بہت تیاری کرنی پہلے ہی کر لے، اور وہ آخر کے 10-15 منٹ ہمارے اللہ سے مانگنے میں لگ جائے۔ سحری کے وقت سحری کھا کر کے یا سحری سے پہلے ذرا جلدی اٹھ کر کے کچھ رکعتیں پڑھ کر کے اللہ سے مانگے، اور روئیں اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے رونے کی عادت پڑے گی، اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت پڑے گی، اللہ دوسروں سے ہمیں بے نیاز کرے گا۔ ہم پھر کسی کے دروازے کے پاس نہیں جائیں گے، کسی سے مانگیں گے نہیں، سب سے عزت سے ملیں گے، محبت سے ملیں گے، مانگیں گے نہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے مانگنے کا راستہ کھلا ہے، اور وہ ہے اپنے رب کا راستہ، اللہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ تو یہ آخری عشرے کی خاص چیزیں ہیں کہ دعاؤں کا، مانگنے کا اہتمام کرے، لیلۃ القدر کو تلاش کرے، اس میں عبادت کرے، اس میں جو ہے کوشش کریں کہ نمازوں میں لگے، دعاؤں میں لگے، اور جو ہے قرآن مجید کی تلاوت میں لگے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے، ہمارے پاس کچھ مال ہے، تو خرچ کرنے کا مزاج، خرچ کرنے کا مزاج تو ہمیشہ اچھا ہے۔ ہر صبح فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ ابن آدم انفق ينفق علیہ، اے ابن آدم، اے انسان، خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ جو اللہ کے راستے میں صحیح جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے پڑوسیوں پر، اپنے محلے والوں پر، اپنے یہاں کی مسجدوں پر، اداروں پر، فقراء پر، مساکین پر، اللہ ان پر خرچ کرتا ہے، مال میں برکت دیتا ہے۔ ہمیشہ خرچ کرنا چاہیے، اور خاص کر کے رمضان المبارک میں زیادہ خرچ کریں، خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کو افطاری کرا سکتے ہیں، افطاری کرائیں، کسی کو اور کوئی چیز ہم لوگ دے سکتے ہیں، کسی کو کپڑے لا کر کے دے سکتے ہیں، کپڑے لا کر کے دے، کہ کوئی اور کسی، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی کچھ پرابلمس میں پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ سے نہ مانگیں، لیکن آپ جانتے ہیں، ان کو جا کر کے پہنچا دیں، اس طرح سے پہنچا دے کہ کسی کو معلوم نہ ہو، آپ کو اور آپ کے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ تو خرچ کرنے کا بھی بڑا اہتمام کرے، خاص کر کے آخری عشرے میں۔ اللہ کے رسول تو جیسے تیز ہوائیں بڑی تیز چلتی ہیں، اس سے زیادہ خرچ کرتے تھے، ہمیشہ آپ خرچ کرتے تھے، لیکن رمضان میں تو قرآن مجید کی تلاوت کا، دور کا بڑا اہتمام، اور خرچ کرنا۔ اسی طرح جو ہمارے نوجوان لڑکے ہیں، بچے ہیں، وہ تراویح کا اہتمام کرے،
اور ہماری عورتیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، وہ بھی ان کے گھروں میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہو تو پڑھیں، ورنہ تنہا پڑھیں، لیکن اپنے گھر کے مردوں سے کہیں کہ بھئی آپ لوگ مسجد میں تراویح پڑھیں، اپنے گھر کے بچیوں سے کہیں کہ بھئی تراویح پڑھیں، بغیر تراویح کے نہیں آنا ہے، بچوں سے کہیں کہ مسجد میں تراویح پڑھ کر کے آئیں۔ اسی طرح محلے کے علاقے کے مسجد کے ذمہ دار حضرات وہ بھی کوشش کریں کہ ایسا ماحول بنائیں کہ محلے کے تمام افراد تراویح پڑھنے آئیں، مغرب بعد افطار سے پہلے ہماری دکانیں بند ہوں، تراویح تک ہمارے ہاں کوئی خرید و فروخت نہیں، بالکل لگے کہ پورے علاقے میں، پورے محلے میں، پورے گاؤں میں سناٹا ہے، مرد حضرات مسجدوں میں ہیں، عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ہیں، جیسے محلے میں، گاؤں میں، شہر میں کوئی گھومے تو جیسے لگے کہ بھئی کیا ہو گیا یہاں، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، بھئی کوئی خاص بات تو نہیں، کرفیو ہے، کیا ہے، معلوم ہے کہ سب اللہ سے جڑے ہوئے، کچھ نہیں ہوا ہے، رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، سب اللہ سے جڑے ہیں، اس وقت کوئی دکان نہیں، کوئی ہوٹل نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی نیٹ ورک نہیں، بس تراویح نماز، تراویح قرآن۔ تو یہ ماحول ہم لوگ بنائیں، ماحول کو، سوسائٹی کو بنانا پڑتا ہے، کریٹ کرنا پڑتا ہے، دعا بھی کرتے رہیں اس کے لیے اور ماحول بنائیں۔ ابھی جیسے ہمارے مولانا جنید صاحب ندوی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، انہوں نے ایک پروگرام بنایا، کریٹ کیا، لوگوں کو جوڑا، اپنے دوستوں سے یا اپنے بزرگوں سے، اساتذہ سے انہوں نے ان کو جو ہے ان سے درخواست کی، ریکویسٹ کیا کہ آپ اپنا ٹائم نکال کر کے ہم لوگوں کے ساتھ ہمیں کچھ باتیں بتائیے۔ تو ماشاءاللہ اتنا بڑا ہمارا پروگرام ہوا، اتنے لوگ جڑ گئے اور کئی دن سے الحمدللہ چل رہا ہے، اس کے اچھے اثرات پڑیں گے، ان کو بھی فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا، جڑنے والوں کو بھی، بیان کرنے والوں کو بھی۔ تو اسی طرح اپنے گھر کا ماحول، اپنی مسجد کا ماحول، اپنے محلے کا ماحول، اپنے علاقے کا ماحول یہ کریٹ کرنا، بنانا پڑتا ہے، اور جو بناتے ہیں اللہ ان کو بھی ثواب دیتا ہے، ان کی نسلوں میں، ان کی اولاد، ان کی اولاد کی اولاد، ان کی اولاد کی اولاد، اس میں خیر کو عام کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے سامنے مہینہ آ رہا ہے، مبارک مہینہ، بڑا ہی قیمتی مہینہ، اس کے آنے سے پہلے ہم لوگ ٹائم ٹیبل بنائیں، ایک چارٹ اس کا تیار کریں، اس میں فرائض جو ہیں، نمازیں ہیں، روزہ ہے، سنتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو زیادہ اہمیت دیں، زیادہ اس کا ٹائم رکھیں، دعاؤں کا خاص کر کے اہتمام کریں، قرآن کی دعائیں، حدیث کی دعائیں مانگے، پوچھے، سوال کرے، اللہ سے روئے، اور اپنی زبان کی حفاظت، غیبت سے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے، لوگوں پر کمنٹس کرنے سے ہم لوگ بچیں، اور آج کل کے دور میں موبائل سے، لیپ ٹاپ سے، سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو بچائیں، جتنا بچا سکتے ہیں بچائیں، یعنی کہ ہر 2 منٹ بعد واٹس ایپ چیک کرنا ہے، ہر 2 منٹ بعد کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا میں دیکھنا ہے، کیا انقلاب آ گیا، کیا بدلا ہوگا، کچھ نہیں، سوائے ہمارا وقت ضائع ہونے کے، کوئی انقلاب نہیں آتا ہے، کوئی نہیں ہوتا ہے، جو ہوگا تو معلوم ہو ہی جائے گا، وہ تو اللہ بتانا، جو بتانا ہے وہ تو بتا ہی دے گا، ہم سوئیں گے تو خواب میں بتا دے گا، جو چیزیں معلوم ہونی ہو تو معلوم ہو ہی جاتی ہے، لیکن وقت کو ہم لوگ ضائع نہ کریں، وقت کو قیمتی سمجھیں، وقت بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں پر بیٹھنے کو، یہاں پر جڑنے کو، اور جو ہے اس مبارک مہینے کی جو آنے والا ہمارے سامنے بالکل قریب پہنچ گیا ہے، اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو رمضان مبارک کی مبارک راتوں سے، مبارک دن سے صحیح طور پر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو جس ماہد کی طرف سے، اس ادارے کی طرف سے پروگرام ہو رہا ہے، اس کو بھی ترقی عطا فرمائے، اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے والے، اس کی ذمہ داری کو سنبھالنے والے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی جان میں، مال میں برکت عطا فرمائے، جنہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا، جنہوں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی، اپنے دوستوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی سہیلیوں کو جوڑا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر طرح کی برکتوں سے، راحتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن استاذ محترم، یہ کچھ حضرت سوالات آئے ہیں، ان کا آپ جواب اگر مرحمت فرمائیں،
ایک سوال ہے، آپ نے تو بیان فرما ہی دیا وہ، یعنی مستورات کے بارے میں کہ عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں اور ان کا اعتکاف کہاں ہوگا، کیا مسجد میں ضروری کرنا ہے؟ جی جی، وہ تو ان کو اپنے گھر میں کرنا ہے انشاءاللہ، اپنے گھروں میں کوئی جگہ کوئی کمرہ خاص کر کے یا کوئی مسلح چادر بچھا کر کے وہیں زیادہ وقت گزارے۔ جی جی، جزاک اللہ خیرن۔ یہ اس میں دراصل بیچ میں ایک نقطہ آ گیا تھا، وہ آپ شاید نفلی اعتکاف کا فرما رہے تھے کہ اس میں اسکول ہاں یونیورسٹی جی، وغیرہ جا سکتے ہیں، البتہ وہاں جو جا کہ جو سکتے ہیں جی۔ مسنون، جی جی جی، مسنون جو اعتکاف کریں گے تو اس میں جو ہے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے سوائے ہاں کہیں تبلیغ اور جائیں گے نہیں شرعی جی۔ ضرورت کی۔ جی جی، جی ایک جی، اور سوال ہے کہ خواتین کسی عذر کی وجہ سے اگر 10 دن کا مسنون اعتکاف نہ کر پائیں تو کیا، یعنی یہ وہی ہے نفلی اعتکاف 3 دن کا، یا جی کوئی اور دن کا، کچھ اور دن کا کر سکتی ہیں؟ ہاں، بظاہر تو کر سکتی ہیں، پورے دن کا 2 دن کا روزے کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ جی جی، یہ ایک رمضان سے متعلق تو سوال نہیں ہے، البتہ یہ ایک ہاں جنرل ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے یہاں کشمیر میں کہ جب کوئی رشتہ وغیرہ تلاش کیا جاتا ہے تو بروج کو دیکھا جاتا ہے، یعنی وہ جس طرح ہندو وغیرہ ستاروں وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے یہ لوگ بھی جو ہے پیروں وغیرہ کے ذریعے سے ان چیزوں کو دکھواتے ہیں، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ نہیں، شادی کا تو یہ ہے کہ جب عورت شادی کی عمر کو پہنچ گئی اور ان کے اچھے رشتے آنے شروع ہو گئے تو دیندار اچھے آدمی کو دیکھ کر کے ان کی شادی کرا دے۔ اسی جی طرح مرد کو شادی کی ضرورت محسوس ہو تو وہ دیندار اچھی عورت کو دیکھ کر کے ان سے شادی کر لے، یعنی ان کے بڑوں سے بات کر کے گھر والے بات کر کے شادی کر لے، کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ بلکہ حضرت جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں، اللہ ان کے زمانے میں لوگ شوال میں شادی کرنے کو ذرا برا سمجھتے تھے، لیکن جی حضرت عائشہ فرماتی کہ میری شادی بھی شوال میں ہوئی، رخصتی بھی شوال میں ہوئی، اور اللہ کے رسول کے نزدیک حضرت عائشہ سے زیادہ محبوب کون تھی؟ بڑی خوش قسمت عورت، ماشاءاللہ خوب باتیں سنی، اللہ کے رسول کی باتوں کو خوب پھیلایا، اللہ حضرت عائشہ کے گھر میں ہی اور حضرت عائشہ کے بالکل قریب میں اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، پھر اسی گھر میں اللہ کے رسول کو مدفون کیا گیا، دفن کیا گیا۔ تو کوئی خاص یہ نہیں ہے، رمضان میں بھی شادی ہو سکتی ہے، البتہ دن کے اوقات میں رمضان میں کھانا پینا نہ ہو، جو چیزیں دن کے اوقات میں کرنا ممنوع ہے وہ نہ کریں، رات میں کر سکتے ہیں۔ تو رمضان میں عید کے دن بھی شادی ہو سکتی ہے، صبح کے وقت بھی ہو سکتی ہے، شام کے وقت بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا نہیں کہ فلاں وقت ہی ہونا ہے، فلاں وقت ہی ہونا ہے، کوئی ضروری نہیں، بلکہ جتنی آسانی کے ساتھ اور جتنی سادگی کے ساتھ شادی ہو جائے اتنی اس میں برکت ہوتی ہے۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں مدرسے میں ہوتی ہیں تو وہاں پر کوئی غیر محرم نہیں ہوتا، تو کیا یہ مدرسے کے کسی کمرے میں رہ کر جو ہے اعتکاف کر سکتی ہیں؟ ہاں، اگر مدرسے والے کوئی اس طرح کا پروگرام بنائے تو اچھا ہے بھائی، کوئی ہال یا کوئی کمرہ خاص کر دیا جائے کہ یہیں سب اعتکاف کرنے والی بیٹھے، یہیں کھانا بھی آئے گا، یہیں آپ لوگوں کو اگر کلاس ہو رہی تو وہ مائک وغیرہ سسٹم سے جوڑ دیا جائے گا، تو یہ تو بہت اچھا ہے۔ اگر گھر بس وہ کہ اسکول والوں کو مدرسے والوں کو ڈسٹرب نہ ہو۔ جی جی، جزاک اللہ۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے، یہ رمضان کے متعلق تو نہیں ہے، یہ عام سوال ہے کہ وساوس کا جو ہے علاج، یعنی بعض بہنیں یا مرد بھی جو ہے وساوس کا خواہ نمازوں کے بارے میں یا پاکی ناپاکی کے بارے میں وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کا علاج احادیث کی روشنی میں؟ اس کا علاج ہے کہ ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور وسوسوں پر عمل نہ کرے، جیسے نماز چھوڑ دے، پتہ نہیں میرا وضو ہے، آپ نے نماز شروع کی تو نماز مکمل کرے، انشاءاللہ آپ کا وضو ہو گیا ہے۔ وضو وساوس کا شکار ہو کر کے نماز توڑ دینا، اب معلوم ہے کہ اور زیادہ ہو جائے گا۔ 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے معلوم نہیں بھائی، 3 کو اصل مانیے، 4 پڑھیے اور سلام پھیر دیجیے، بسم اللہ، ختم ہو گیا۔ اس طرح سے وسوسوں کے آنے پر کام نہ چھوڑے، بھائی جی پاکی ہے ناپاکی ہے، معلوم ہوتا ہے بھائی کتنے دن پاکی ہوتی ہے، کتنے دن ناپاکی، تو جو متعین دن ہے بھائی چھوڑ دیا، اس کے بعد اپنا کام قرآن بھی پڑھ رہے، جو بھی کرنا ہے وہ کریں، وسوسوں پر عمل کرنے سے نقصان ہوتا ہے، وسوسوں جی جی کا جی، جزاک اللہ خیر۔ نہیں نہیں، اور لاہور پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اسی طرح وضو کرنے کے بعد تھوڑا سا وضو کا بچا ہوا ہاتھ کا جو پانی ہوتا ہے وہ ذرا اپنے بدن کے ناف کے نچلے حصے پر کپڑے پر تھوڑا سا چھڑک دینا،
اس سے بھی وسوسے دور ہوتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. ایک یہ بھائی کا یہ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے انہیں. آمین آمین. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے، اس کو آسان فرمائے، اور آمین پورے اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو ساتھ لے کر کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. آخری یہ حضرت سوال ہے کہ یہ ایک بہن جو ہے مکتب چلاتی ہیں شاید بچیوں کا، تو ماشاء اللہ ایسی ماشاء اللہ. صورت میں جو ہے یہ اعتکاف بھی کرنا چاہتی ہیں، تو کیا عملی صورت رہ سکتی ہے اس کی؟ نہیں، ایک تو یہ کہ مکتب میں اگر رمضان کے آخری عشرے میں چھٹی ہوتی ہے، جیسے عام طور پر جی اسکولوں وغیرہ میں ہوتی ہے، جی تب تو جی پھر کوئی مسئلہ نہیں، اعتکاف کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. یا یہ ہے کہ کسی گھر میں ہی پڑھاتی ہیں تو گھر کے جس کمرے میں وہ اعتکاف کرے وہیں پر بچے آتے ہوں، بچیاں آتی ہوں تو ان کو پڑھا دے وہیں پر. جی حضرت. ہاں. جی اور جزاک اگر اللہ. باہر جانا ہی ضروری ہے اور اسکول والوں کی طرف سے، مدرسے والوں کی طرف سے سختی ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، چلی گئی، اور باقی کا وقت جتنا گھر میں آ گئی اتنا کم از کم عبادت میں لگائے. کوشش ہو کہ جو وقت ہمارا بچا ہوا ہے، جیسے کالج میں بھی جا رہے ہیں، اسکول میں بھی جا رہے ہیں، تو جتنا وقت ہمارا خالی ہے وہ تو کم از کم مسجد کے ماحول میں یا گھر میں عبادت کے ماحول میں لگائیں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. جی یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں کیسے آئے، یہ حضرت ارشاد فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے رہیں گے، قرآن مجید کی تلاوت اس اعتبار سے کریں گے کہ بھئی میں اللہ سے باتیں کر رہی ہوں، اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، تو اللہ کی محبت آئے گی. جو صبح شام کی دعائیں ہیں، جیسے صبح اٹھے تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، شام کی دعائیں، باتھ روم جا رہے ہیں تو دعا پڑھ کر کے جائیں، نکلنے کے بعد دعا پڑھیں، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے الحمدللہ کہیں. کھانا کھائیں تو الحمدللہ الذی اطعمنا، اللہ کا شکر ادا کریں، تو اس سے محبت آتی ہے. اور کوشش کریں کہ دن میں کم از کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ پڑھ لیں. قرآن مجید کی تلاوت سے اور اللہ کے احسانات کو یاد کریں، اس کا شکر ادا کرنے سے بہت محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بہت آسان بھی ہے. جی جزاک اللہ خیر. ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے یا سنتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل میں کوئی برا وسوسہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ان وسوسوں سے بہت اذیت ہوتی ہے، رونا آتا ہے اور دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ایمان نہ چلا جائے. براہ کرم اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ میرے دل میں برا وسوسہ آ رہا ہے. یہ بھی احساس بھی بہت بڑی بات ہے. وسوسے جی اپنی طرف سے نہیں آتے، تو اس لیے اگر کوئی ایسی بات آ گئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. لیکن جو ہم لوگ اچھا کام کر رہے ہیں وہ نہ چھوڑیں، یہ تو شیطان کی طرف سے آتا ہے. ہمارے ایک مربی تھے، آپ بھی جانتے ہوں گے، مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت. حسنی صاحب ان کے بڑے بھائی اور ان کے مربی. تو ان سے ایک ڈاکٹر صاحب، میں بھی ساتھ تھا، اس نے پوچھا کہ حضرت بہت وسوسے آ رہے ہیں. جی حضرت آواز آپ کی کٹ گئی. بار 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 اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہو رہا ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. عمل نہ کرے. وسوسوں سے تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے. شیطان تو ہر وقت جیسے خون گردش کرتا ہے ویسے گردش کرتا ہے. تو جو ہم لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، جیسے سیرت رسول پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اس کو سننا نہ چھوڑے، پڑھتے رہے، ورنہ وہ چاہے گا کہ چھوڑ دے. آپ 2 صفحے 4 صفحے پڑھ کر کے چھوڑ دے، 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کر کے چھوڑ دے. تہجد پڑھیں، خیال آ رہا ہے کہ تہجد میں نے پڑھ تو لی، پتہ نہیں قبول نہیں ہوگی، لوگوں نے دیکھا ہے، میرے دل میں ریا آ رہی ہے. ان سب باتوں کی فکر نہ کریں. بس ریا کے لیے تو نہ کریں، لیکن ایک کوئی بھی بات آ جائے اپنا کام کرتے رہے. کام کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے. جی حضرت جزاک اللہ خیر. یہ ایک وہ سوال ہے ایک بہن کا کہ اگر آپ سے گناہ بھی کوئی نہیں ہو رہا ہے، بظاہر نماز تلاوت اعمال سب ہوتے ہیں وغیرہ، لیکن پھر بھی جو ہے اخلاص میں گڑبڑ لگ رہا ہے، گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنا کام تو کرتے رہیں. اخلاص کب پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کس کے اندر اخلاص ہے نہیں. ہم لوگ کوشش کریں کہ جو بھی کام کریں تھوڑی دیر 1 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ رک کر کے کوشش کریں کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. نماز میں تکبیر تحریمہ سے پہلے تھوڑا سا احساس ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں.
اللہ کے لیے کرنے کی فکر تو کریں، لیکن اخلاص پیدا ہوا ہے نہیں ہوا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اچھا کام نہ چھوڑے کہ بھئی اخلاص نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. اخلاص پیدا ہی نہیں ہو رہا، آپ کسی کو صدقہ دے رہی تھی، کسی پر خرچ کر رہی تھی وہ چھوڑ دیا، کسی کو قرآن پڑھا رہی تھی وہ چھوڑ دیا. تو اخلاص کے نہ ہونے کے وسوسے سے کوئی اچھا کام کرنا نہ چھوڑے. اچھا کام ہے یا نہیں وہ تو ہمیں قرآن بتاتا ہے، اللہ کے رسول کی باتیں بتاتی ہے. اور پھر ہم اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں اپنی جو ہے پڑوسن پر کچھ خرچ کرتی ہوں، ان کو ہر مہینے کھلاتی، کچھ کٹس بیچتی ہوں، یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، بس آپ کرتے رہیے. اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ چھوڑیے تو شیطان کی طرف سے. جی جی جزاک اللہ. یہ ایک سوال ہے حضرت، کیا نفلی نماز کے دوران سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ ہاں عربی میں مانگ سکتا ہے، عربی میں دعائیں جو قرآن حدیث کے وہ مانگے. یہ ایک سوال ہے حضرت جی، مجھے پلیز بتائیے، مجھے ابھی تجوید نہیں آتی ہے، میں کیسے قرآن پاک پڑھ سکتی ہوں؟ میں ابھی سیکھ رہی ہوں، میں ایسے ہی پڑھتی ہوں بغیر تجوید کے. مجھے لگتا ہے ہاں مجھے ثواب نہیں ملے گا، رہنمائی فرمائیں. نہیں، ثواب تو ملے گا. حدیث میں تو آتا ہے کہ جو قرآن پڑھنے میں اٹکتے ہیں محنت کر کے اتضاعتا، ان کو بھی ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک تو قرآن پڑھنے کا، ایک محنت کرنے کا. اور جو بہت اچھے انداز سے پڑھتے ہیں وہ تو فرشتوں کے ساتھ، سفرا کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن محنت کرنے، تجوید سے پڑھنے کی کوشش کریں، ورنہ جتنا پڑھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اس کا ثواب ملے گا. پڑھنا نہ چھوڑیں، تھوڑا 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 کر کے پڑھیں. آدمی اچانک نہیں بنتے، تھوڑا 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 کر کے ایک ایک لفظ بنتے بنتے وہ بہت کچھ بن جاتے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ ثواب ملے گا، بلکہ زیادہ ثواب ملے گا. محنت کرنے کا، کوشش کرنے کا مزید ثواب ملے گا انشاءاللہ. یہ حضرت ایک سوال ہے، گھر میں دینی ماحول کیسے پیدا کرے جو اصل دینی ماحول ہے؟ کوشش کریں، ایک تو دعا کا اہتمام کریں، دوسرے کہ اس کی آسان شکل ہے کہ ایک تو ہم نماز پڑھیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت پڑھ رہی ہے، آواز سے پڑھی جا رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، اس سے ماحول بنتا ہے. اور یہ کہ کوئی نہ کوئی کتاب، حدیث کی کتاب، منتخب احادیث، فضائل اعمال، ریاض الصالحین کا ترجمہ زاد سفر ہے، اس طرح کی جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، آداب زندگی ہے، اس کو 5 منٹ 10 منٹ جتنا بھی ہو جائے سب کو بٹھا کر کے پڑھنے کے مزاج پیدا کریں. اس سے بہت ماحول بنتا ہے. قرآن اور حدیثیں جب پڑھی جاتی ہیں، کان میں پڑتی ہیں، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. 15 منٹ کم از کم کوشش کریں کہ گھر میں ہم لوگ اجتماعی تعلیم کریں گے. جو بھی تعلیم اپنے محلے کے، علاقے کے علماء سے پوچھیں، بہرحال کوئی حدیث کی کتاب، کوئی اچھی کتاب، اس کی تعلیم کریں گے. کوشش کریں گے کہ سبھی لوگ آ جائیں، ورنہ جتنے لوگ 5 ممبر ہیں گھر میں، 2 آ رہے ہیں یہ بھی بہت ہے، 3 آ رہے ہیں یہ بھی بہت ہے، پھر انشاءاللہ 4 بھی آئیں گے، 5 بھی آئیں گے. تو اس سے بڑا اچھا ماحول بنتا ہے. دعا بھی کرتے رہیں اور خود عمل کرتے رہیں تو اس سے خود بخود ماحول بنتا ہے الحمدللہ. جی حضرت، یہ ایک بہن دعا کے لیے کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے اور ان کے گھر والوں کے لیے جو ہے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ پریشانی کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی عافیت سے نوازے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. انشاءاللہ دعا مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی راحت عافیت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرن حضرت مولانا، آپ کا ٹھیک ہے، بہت آپ کا بہت بھی بہت شکریہ، آپ شکریہ نے آپ کی وقت نکالا. برکت سے اور جی آپ کی جو ہے کہنے سے، پروگرام سے ہم لوگوں کو بھی سب کے ساتھ بیٹھنے کا، کچھ سننے کا، کہنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے تمام معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. بیٹھے ہیں، جڑے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ہر طرح کی راحت اور عافیت نصیب فرمائے. آمین یا السلام رب العالمین. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.